अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 2 दिन बाद सरदार वापस आ गया था। उसे अभी तक ये बात मालूम नहीं थी कि उसे क्यों वापस बुलाया गया था। यार असद खटक और सुहेल मरवत पार्टी मुझसे अच्छे स्नैपर तो नहीं थे। रस्मी कलमात के इख्तिताम पर उसने शिकवा दागा। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, यही बात मैंने भी मेजर वसीम को कही थी, मगर उसकी नज़र में तुम तो निकम्मे तरीन स्नैपर हो। यह तो खैर झूठ है, लेकिन मुझे वापस नहीं बुलाना चाहिए था। अच्छा यार, अब तो वापस आ गए हो, छोड़ो इस किस्से को। सुना है तुम दोबारा सरहद पार गए थे। हाँ गया तो था। मैंने इस बात में सर हिलाया। तो क्या रहा? उसने इश्तियाक से पूछा। मैंने मुंह बनाया। अगर तुम्हारे सामने जिंदा मौजूद हूँ तो यकीनन कामयाब ही लौटा हूँ। मुकालमाबाजी नहीं चलेगी मोहतरम, पूरी कहानी फूटो। और मैंने हंसते हुए अजमालन सारी कहानी सुना दी। सरदार के साथ मेरे ताल्लुकात इस नोयत के थे कि मैंने रोमा का भी सरसरी सा जिक्र कर दिया था। बाकी सब तो ठीक है। ये कश्मीरी चरवाहन वाली बात ज़रा फिर से दोहराओ, और इसमें जो जो बातें हज़फ की हैं अब की बार वो भी शामिल करना। मैं चिढ़कर बोला, बकवास न करो यार। अच्छा, उसका नाम रोमाना था। वैसे दिखने में कैसी थी? क्या कैप्टन जेनिफर से खूबसूरत थी? मैं तंज़िया अंदाज में बोला, हाँ बसली जोना जैसी शक्ल थी। ये जुल्म न करो जानी, वो अफसरदा हो गया था। खुदा की कसम 100 से ज़्यादा मरतबा ख्वाब में आ चुकी है। मैंने हंसते हुए पूछा, कहती क्या है? जापानी ज़बान मुझे खाक समझ में आती है। उसने मुंह बनाकर कहा, और मुझे हंसी छूट गई। अच्छा छोड़ो इन फजूल बातों को, काम की बात सुनो। तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए बुलाया गया है। 1 माह बाद हम दोनों ने वाना का रुख करना है। मैंने 2IC की सारी बातें उसके सामने दोहरा दी थीं। सच कह रहे हो? उसने बेयकीनी से पूछा। 100% सच। मतलब अब मज़ा आएगा। वो खिल उठा था। सरदार की आमद के दूसरे दिन मैं क्लास के बाद 2IC मेजर वसीम के दफ्तर में खड़ा था। जी जीशान। मेरे सलूट के जवाब में वो खफीफ सा सर हिलाते हुए पूछने लगे, सर मैं पश्तो सीखने के लिए पठानों के किसी इलाके में जाकर 15-20 दिन गुजारना चाहता हूँ। वो हंसा, अभी तो महीना छुट्टी काट कर रहे हो यार। सर मैंने पठानों के इलाके की बात की है। गोया सरदार खान को छुट्टी कटवाने का इरादा है। मैं साफ गोई से बोला, छुट्टी तो उसकी यूं भी बनती है। वो ऑपरेशन के इलाके से बराह रास्त यूनिट वापस पहुंचा है। उसकी छुट्टी की बात तो उसके सीनियर को करना चाहिए। मैं उसकी छुट्टी की नहीं, अपनी क्लास की बात करने आया हूँ सर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वापसी पर मैं खुद तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। ठीक है सर। मैंने इस बात में सर हिलाकर अलविदाई सलूट किया और उसके दफ्तर से बाहर निकल आया। उसी दिन से पैर ढले मैं और सरदार खान गाड़ी में बैठे उसके गांव की तरफ रवाना थे। उसका ताल्लुक मर्दान से था। एक रात उसके पास गुजार कर अगले दिन मैं स्वाबी चला गया। गो सरदार खान ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी वजह से वो अपने बच्चों को सही वक्त ना दे पाता। वहाँ से मैं सीधा उस्ताद उमर दराज के पास पहुँचा। बाकी 14 दिन मैंने उस्ताद उमर दराज के पास ही गुजारे। वहाँ क़याम के दौरान मैं मुसलसल पश्तो में बात करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी याददाश्त काफ़ी तेज़ है। और फिर मेरे उस्ताद उमर दराज के सिखाने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मैं ठीक ठाक पश्तो बोलने लगा। सरदार की आमद के अगले दिन हम दोनों सुबह सवेरे उस्ताद उमर दराज से इजाज़त लेकर रवाना हुए। दोपहर का खाना हमने मेरे घर में खाया और से पैर ढले वहाँ से यूनिट रवाना हो गए। यूनिट पहुँचने के तीसरे दिन मेजर वसीम ने हमें रात के वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और बड़ी तफसील से उस इलाके के बारे में बताने लगा। जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे गौर से सुनना और अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। तुम दोनों जिस इलाके में जा रहे हो, मुझे नहीं मालूम कि इस बारे तुम कितना कुछ जानते हो, लेकिन सीनियर होने के नाते तुम्हें उस इलाके के बारे बुनियादी मालूमात फराहम करना मेरा काम बनता है। फाटा की 2 हदूद हैं, एक इंतज़ामी हद जो कि पुरसकून तहसीलों को कबायली इलाके से अलहदा करती है, और दूसरी पाक अफ़गान सरहद जो कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से अलहदा करती है। दोनों सरहदों का दरमियानी इलाका 7 एजेंसियों
باجوڑ محمد خیبر کرم اور قضائی شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان ایجنسیز پر مشتمل ہے۔ ان سے متصل کچھ مخصوص علاقے جو کہ پشاور کے ساتھ ملحق ہیں کوہاٹ، بنو، لکی، مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان ہیں۔ یہ عموماً فرنٹیئر ریجن یعنی سرحدی علاقے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 7 ایجنسیاں FR کو فاٹا کہا جاتا ہے۔ فاٹا صوبہ سرحد کی تقریباً 20% آبادی اور 37% رقبے پر مشتمل ہے۔ ان میں سرحدی علاقوں کو چھوڑ کر باقی تمام مکمل پہاڑی علاقہ ہے۔ قبائلی علاقے اور افغانستان کے درمیان بے شمار درے ہیں۔ آپ لوگوں نے چونکہ وزیرستان میں کام کرنا ہے، اس لیے میں باقی تفصیل چھوڑ کر صرف وزیرستان کے بارے بات کروں گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وزیرستان 2 ہیں، ایک شمالی اور دوسرا جنوبی۔ شمالی وزیرستان ایجنسی کی آبادی قریباً 2.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہوگی اور اس میں وزیر اور داور رہتے ہیں۔ ایجنسی ہیڈ کوارٹر میران شاہ میں ہے۔ ٹوچی دریا ایجنسی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کچھ اہم جگہوں اور مواصلاتی مراکز میں میران شاہ، دتہ خیل لو، سنڈی، غلام خان اور رزمک ہیں۔ جنوبی وزیرستان کی آبادی قریباً 5 لاکھ ہوگی۔ ایجنسی ہیڈ کوارٹر وانا میں ہے۔ ایجنسی کا دوسرا ہیڈ کوارٹر ضلع ٹانک میں ہے۔ وہاں زیادہ تر محسود قبائل رہتے ہیں۔ آبادی کا 3/4 حصہ محسود قبائل ہیں اور باقی وزیر قبائل ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں محسود اور وزیر قوم کے درمیان کچھ مسئلے چل رہے ہیں، اور یاد رہے کہ وزیرستان میں 2 بڑی قومیں وزیر اور محسود ہیں اور باقی چھوٹی قومیں انہی 2 قوموں کی مختلف شاخیں ہیں۔ موجودہ نظام کے مطابق سرکاری املاک، سڑکیں اور کچھ بندوبستی علاقہ چھوڑ کر باقی کا تمام علاقہ قبائلی معاشرے کے لوگ اپنے رسوم و رواج کے مطابق اس کا انتظام و انصرام سنبھالتے ہیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ علاقے کا بیک وقت سفیر بھی ہوتا ہے اور حاکم بھی ہوتا ہے۔ یہ مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے، پولیس کا سربراہ بھی ہوتا ہے، صحت اور تعلیم کا امیدوار بھی ہوتا ہے اور چیف انجینئر بھی ہوتا ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ کو تمام قبیلوں کا اعتماد لے کر چلنا ہوتا ہے اور اپنی وفاداری اور سچائی کا یقین دلانا ہوتا ہے۔ انتظامی لحاظ سے پولیٹیکل ایجنٹ کے ماتحت اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ، تحصیلدار اور نائب تحصیلدار ہوتے ہیں۔ پولیس کی خدمات خاصہ داروں سے لی جاتی ہے جو کہ علاقے کے ملک فراہم کرتے ہیں۔ وزیرستان میں جرگہ سسٹم ہے۔ جرگے سے مراد کچھ قبائلی سرداروں کا کسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ ان مسائل میں چاہے کسی کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہو یا کسی کے ساتھ امن صلح کرنا ہو، یہ قبائلی علاقوں کی قدیم روایات میں سے ایک اہم جز ہے جس میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ معاملات چاہے ذاتی نوعیت کے ہوں یا معاشرتی ہوں، تمام کے تمام اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ جرگے کو عدلیہ مقننہ اور انتظامی خود مختاری حاصل ہے اور انہیں اختیار ہے چاہے کسی کو سزا دیں یا جزا دیں۔ الغرض جرگہ ایک اہم دائرے کی حیثیت رکھتا ہے جس میں اس پر ہر علاقے میں اٹھنے والے تمام طوفانوں سے نبردآزما ہونے کی صلاحیت ہے۔ جرگہ ہی حکومت کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ملکی سسٹم بھی رائج ہے۔ ہر قبیلے کا ایک روایتی سردار ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اسے حکومت اور قبائلی معاشرے میں انتہائی عزت حاصل ہے۔ ان سرداروں کو ملک کہا جاتا ہے۔ ان سب کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے جن کو ملکی وظیفہ کہا جاتا ہے، اور یہ موروثی نظام کے تحت اگلے وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ ملک کا حکومت اور قبیلے کے درمیان خلیج کو دور کرنے میں اہم کردار ہے۔ اور پھر ایک سسٹم نکات کا ہے۔ نکات سسٹم قبیلی روایات کا اہم ترین جزو ہے۔ اس سے مراد نفع و نقصان کی بنیاد پر قبائل اور خاندانوں کے مابین آمدن کی تقسیم کا نظام ہے۔ یہ نظام بھی موروثی ہے۔ اس نظام کے تحت حکومتی مراعات کی تقسیم، جرمان کا اکٹھا کرنا اور کسی بھی تصفیے کے حل کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ تمام تعمیراتی منصوبوں کی اس نظام کے تحت تقسیم کی جاتی ہے۔ وزیرستان کا مکمل علاقہ مختلف قبائل کی ملکیت ہے، اس لیے کوئی بھی قبیلہ یا قوم اپنے علاقے میں ہونے والے کسی بھی جرم یا بدسلوکی کی ذمہ دار ہے، چاہے یہ عمل اس علاقے کے مقامی شخص نے کیا ہو یا کسی خارجی شخص نے کیا ہو۔ اصطلاحاً وہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کسی بھی بااثر شخص کو حکومت کے ساتھ مخلص ہونے پر
یا پھر کوئی خدمات سر انجام دینے پر لنگی یا پگڑ کا تحفہ دیا جاتا ہے، انہیں لنگی بردار کہتے ہیں۔ لنگی بردار کا کچھ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، تاہم یہ غیر ملکی نظام کی طرح موروثی نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاصہ داری نظام کو قبائلی معاشرے میں ایک ادارے کی حیثیت حاصل ہے جو کہ ملکی نظام کے ماتحت کام کرتا ہے۔ خاصہ داری نظام کی ذمہ داری ہے کہ علاقے میں نظم و نسق برقرار رکھا جائے اور گزرگاہوں کی رکھوالی کو ہر طرح ممکن بنایا جائے، اس لیے اسے مجموعی قبائلی ذمہ داری برائے تحفظ کا نام دیا جاتا ہے۔ قبائلی معاشرے میں لشکر کو طاقت کا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے۔ لشکر کی تعداد چند درجن سے لے کر ہزاروں تک ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ بسا اوقات ملک کے لشکر کی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کو رکا، پھر اس کی بات جاری رہی۔ یاد رہے، قبائلی معاشرہ ایک تنگ نظر معاشرہ ہے، تاہم مذہبی اقدار کا پاس بڑی سنجیدگی سے کیا جاتا ہے۔ قبائلی معاشرے نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ساختہ اسلوب مرتب کیے ہیں۔ انصاف کا نظام جرگہ اور بدل کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے، جو کہ صدیوں پرانی رسوم و روایات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جرگے کی وجہ سے پولیٹیکل انتظامیہ کا کردار علاقے میں انتہائی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ قبائلی علاقے کے لوگ جنگجو اور انتہائی مہمان نواز ہیں، تاہم اگر کوئی ان کی روایات کی پاسداری نہ کرے تو یہ جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ انتہائی سخت گیر نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور موروثی خونی لڑائیوں کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی نوعمری میں ہی ذاتی بچاؤ اور نشانہ بازی کے رموز میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ ان لوگوں میں پہل پن کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اور وہ دشمن کی کمزوری سے بخوبی فائدہ اٹھانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے لوگ گوریلا کاروائیوں میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ افواج پاکستان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور خود ان کے بارے مصدقہ اطلاعات حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہ انتہائی چلاک لوگ ہیں، اس لیے وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ قبائلی علاقے کے لوگوں کے بہت سے روپ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی شناخت نہایت ضروری ہے۔ روایتی طور پر وہ لوگ چھوٹی چھوٹی جنگی کاروائیوں میں مہارت رکھتے ہیں، جن میں خاص طور پر چھاپا گھات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اچھے نشانہ باز ہوتے ہیں، اس لیے کلاشن کوفی کو سنائپر رائفل کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں گھل مل کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی اچھی بری عادات کے بارے میں مکمل علم ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہاں آپ لوگوں کا پالا صرف قبائلیوں سے نہیں پڑے گا، بلکہ وہاں پر ہر علاقے کے آدمی تمہیں نظر آئیں گے۔ مجاہدین کے روپ میں دہشت گرد اور ایجنسیوں کے آدمی ملیں گے، تو ملکوں اور سرداروں کے روپ میں غنڈے۔ باہر ممالک جیسے سعودی عرب وغیرہ کے بھی مجاہد امریکہ سے برسر پیکار ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ مجاہد اور دہشت گرد کی پہچان ہے، جسے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ وغیرہ کی ایجنسیوں نے اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے آرمی کو وہاں کام کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس بارے آرمی کا لائحہ عمل تو بہت وسیع ہے، جس کے بارے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ البتہ اس لائحہ عمل کا ایک جزو وہاں اپنے آدمیوں کو سول لوگوں کے روپ میں بھیجنا بھی ہے۔ اس زمانے میں آرمی نے کچھ تو سول لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ایسے لوگ جو اسلام اور وطن سے محبت رکھتے ہیں۔ باقی تم جیسے خصوصی ایجنٹ وہاں بھیجے جا رہے ہیں، اور تم لوگوں کا کام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں جو بڑے بڑے گروپ سرگرم عمل ہیں، ان میں حقانی گروپ حافظ گل برادر وہ تفصیل سے گروپوں کے بارے بتانے لگا۔ وہ بریفنگ کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ رات کے 2 بجے جا کر ہمیں رخصت ملی، اور اس کے بعد یونٹ سے رخصت ہونے تک روزانہ بلاوا آ جاتا اور ہمیں بوریت بھری مفید معلومات سے بہرہ مند ہونا پڑتا۔ ہم دونوں کو جو بنیادی کام ملا وہ دشمن کے سنائپرز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہے اس علاقے میں موجود ایسے مقامی اور بااثر افراد کا خاتمہ تھا جو در پردہ غیر ملکی ایجنسیوں کے پٹھو تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ ہدایات بھی مل گئی تھیں کہ وہاں 1 الفا نامی ایک سینئر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہونا تھا۔ ہمیں بغیر اشد ضرورت کے کسی سرکاری فرد سے رابطہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، کیونکہ ہمارا بانڈا پھوٹ جانے کی صورت میں ہم دردناک موت کا شکار بھی ہو سکتے تھے۔ البتہ بحالت مجبوری آرمی سے رابطہ کرنے کی صورت میں ایک مخصوص پاس ورڈ بتایا گیا تھا، جو اس علاقے میں کام کرنے والی یونٹوں کے کمانڈنگ افیسر ہی جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں نہ تو اپنا سروس کارڈ ساتھ لے جانے کی اجازت تھی
اور نہ کسی ہتھیار ہی کو ہم ساتھ لے جا سکتے تھے، کیونکہ آرمی کے ہتھیاروں پر مخصوص نمبر کندہ ہوتے ہیں۔ ہتھیار خریدنے اور دوسری ضروریات کے لیے ہمارے اکاؤنٹس میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کر دی گئی تھی۔ ہمیں رخصت کرتے وقت میجر وسیم کے آخری الفاظ یہ تھے: یوں سمجھو کہ تم دونوں پاکستان میں نہیں بلکہ کسی دشمن ملک میں جا رہے ہو۔ کچھ مخصوص بندوں کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ سول ہیں، وہ تمہیں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت زیادہ محتاط رہنا۔ باقی تمہارے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی رقم کا مصرف صرف تم دونوں کا مشن ہے، یہاں تک وہاں سے چھٹی آتے وقت کرایہ بھی تم اپنے ذاتی پیسوں سے ادا کرو گے۔ باقی وہاں ون الفا تمہاری بہترین رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ امید ہے میری بات تم دونوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی سر، بیک زبان سے کہتے ہوئے ہم نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کوئی سوال؟ نو سر، اللہ کے حوالے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے الوداعی معانقے کے لیے بازو پھیلا دیے۔ یونٹ سے رخصت ہوتے وقت ہمیں 5 دن کی چھٹی ملی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ جب سے مجھے وزیرستان جانے کی بابت پتہ چلا تھا، میں نے بال کٹوانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وزیر اور مسعود قوم کے مردوں کے بال بھی عورتوں کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ایک مخصوص حد تک بڑے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، لیکن وزیر اور مسعود یہ بال شاید ہی سنت سمجھ کر بڑھاتے ہوں، وہ تو بس اپنی ثقافت جان کر ایسا کرتے ہیں۔ واپسی کے دن ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اکٹھا ہونا طے کیا تھا۔ میں صبح ناشتے کے بعد پھوپھو جان اور ابو جان سے الوداع ہو کر گھر سے نکل آیا۔ دن کے 1 بجے تک میں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا تھا۔ سردار کے آنے تک میں ویگن اڈے میں موجود ایک سستے ہوٹل کے سامنے دھری چارپائی پر بیٹھا رہا۔ وہ 2:30 بجے کے قریب وہاں پہنچا تھا۔ ویپن خریدنے کے لیے ہم نے اپنے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ کے قریب رقم پہلے سے نکلوائی ہوئی تھی۔ وانا جانے کے لیے اس اڈے سے کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ پوچھنے پر ہماری ایک اور بس اڈے کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ رکشے میں بیٹھ کر ہم مطلوبہ بس اڈے میں پہنچ گئے۔ رستے میں البتہ ہم نے کچھ ضروری خریداری بھی کر لی تھی، جس میں 2 سلیپنگ بیگ اور گرم چادریں اور گرم کوٹ وغیرہ شامل تھے۔ وانا جانے کے لیے ہمیں ویگن مل گئی تھی۔ ہم رات کو کہیں 8-9 بجے ہی وانا پہنچ پائے تھے۔ ایک مناسب سے ہوٹل میں کمرہ لے کر ہم نے شب باشی کا بندوبست کیا۔ سردار صاحب، اب سناؤ کیا ارادے ہیں؟ چارپائی سنبھالتے ہی میں سردار کو پشتو میں مخاطب ہوا۔ اب میں اچھی خاصی روانی سے پشتو بول لیتا تھا۔ فی الحال تو آرام کرنا ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ صوبہ اسلحہ وغیرہ کی خریداری ہو سکے گی، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اچھا مشورہ ہے، میں نے اس کی تائید میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ صبح 9-10 بجے ہم وانا میں موجود مخصوص آدمی کے حجرے میں موجود تھے۔ اسے اپنی پہچان کراتے ہوئے ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ قہوے سے ہماری تواضع کرنے کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آ گیا۔ جی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہمیں اسلحہ درکار ہے، سردار نے جواب دیا۔ کون سا؟ ایک کلاشنکوف، ایک 30 بور پستول، ایک ڈریگنو رائفل اور آئی کام سیٹ۔ اس مرتبہ بھی اسے جواب دینے والا سردار ہی تھا، چونکہ ہم نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ کون سا ہتھیار اور سامان خریدنا ہے، اس لیے اس نے بغیر لمحہ ضائع کیے بتا دیا۔ ہاں مل جائے گا، اور کچھ نہیں، بس یہی کافی ہے۔ سردار کو اپنے طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر تو یہ ابھی خرید لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک دوسرے آدمی کے گھر میں موجود تھے۔ بیٹھک کے ساتھ اس نے ایک کمرہ ایسا بنایا ہوا تھا جدھر کافی مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ ہمارے میزبان قرار خان سے اس کی اچھی خاصی واقفیت تھی، اس لیے بغیر کسی پوچھ گچھ کے وہ ہمیں سیدھا اپنے اسلحہ خانے میں لے گیا۔ روسی ساخت کی کلاشنکوف، جس کی بیرل قلم نما ترچھی ہوتی ہے، سردار نے اپنے لیے پسند کی تھی۔ میں نے ڈریگنو رائفل اور درے کا بنا ہوا 30 بور پستول خرید لیا۔ اس کا سیلنسر بھی میں نے مانگا، مگر ان کے پاس سیلنسر موجود نہیں تھا۔ ڈریگنو رائفل کے میں نے 100 راؤنڈ بھی خرید لیے تھے۔ آئی کام سیٹ خریدنے کے لیے ہمیں بازار کا رخ کرنا پڑا۔ ایک سیٹ، ایک فالتو بیٹری اور ایک چارجر خرید کر ہم قرار خان کا شکریہ ادا کر کے اسی ہوٹل میں آ گئے جہاں ہم نے رات گزاری تھی۔ ایک اور رات وہیں گزار کر ہم اگلے دن وانا سے آگے بڑھ گئے۔ ہماری منزل شکائی کا شہر تھا، جو وانا سے قریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
آرمی قافلے کی حرکت کے بارے ہمیں ایک مخصوص شخص سے پتہ چلنا تھا۔ روزانہ رات کے 9 بجے کے بعد صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہم چینل 9 پر اس سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ شقی ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں ٹھہرنے کی بجائے ہم نے مضافات میں نکل جانا مناسب سمجھا۔ وزیرستان میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی وادیوں میں، اونچی اونچی ڈھلانوں پر، نالوں کے کناروں پر اور جنگلات میں۔ کہیں تو فقط 3-4 گھروں کی آبادی ہے، تو کہیں 50, 60 اور 100 اور 200 گھرانوں کی آبادی ہے۔ دہشت گردوں کے اڈے زیادہ تر پہاڑیوں کی بلندیوں پر بنے ہوئے تھے۔ پہاڑیوں میں موجود بڑے بڑے غار انہیں چھپنے میں مدد دیتے تھے۔ جہاد کا جذبہ رکھنے والے اصل مجاہدوں کے ٹھکانے بھی ایسی ہی جگہوں پر بنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آبادیوں میں بھی گھر لے کر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ ہر آبادی کا ایک بڑا ہوتا ہے جسے ملک یا مشر کہتے ہیں۔ ہم دونوں پیدل ہی ایک جانب روانہ تھے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے خرید کر پاس رکھا ہوا تھا۔ ایک مناسب جگہ بیٹھ کر ہم نے پیٹ پوجا کی اور پھر چل پڑے۔ 2-3 ڈبل کیبن جیپیں ہمارے پاس سے گزریں، مگر ہم لفٹ مانگے بغیر چلتے رہے۔ سہ پیر ڈھلے ہم ایک چھوٹی آبادی کے قریب سے گزرے۔ کچی سڑک سے وہ آبادی کوئی 100-200 گز بلند ہموار جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک شخص گدھے پر لکڑیاں لادے جا رہا تھا، اس کا رخ آبادی ہی کی جانب تھا۔ وہ سڑک کے دائیں جانب موجود جنگل سے برآمد ہو کر ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ سردار قدم بڑھا کر اس کے قریب ہوتے ہوئے مخاطب ہوا، بھائی صاحب، رات گزرنے کی کوئی جگہ مل جائے گی؟ کیوں نہیں؟ وہ خوش دلی سے بولا، چلو میرے ساتھ۔ ہم جزاک اللہ کہہ کر اس کی میت میں چل پڑے۔ وہ پوچھنے لگا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ شوال وادی۔ اس بار بھی جواب سردار ہی نے دیا تھا۔ ویسے یہاں سے شوال وادی تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ اس کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے میں اسے پوچھنے لگا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، فاصلے کے بارے تو وضاحت نہیں کر سکتا، البتہ پیدل جاتے ہوئے 1 دن لگ جائے گا۔ کبھی گئے ہو وہاں؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جی 2-3 بار اتفاق ہوا ہے جانے کا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ شہزادہ خان قلعہ۔ ویسے اصل شہزادہ خان قلعہ پیچھے والا گاؤں ہے جس سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اسی سوال و جواب میں ہم اس کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہاں چند ہی گھر تھے۔ گھروں کے تقریباً درمیان میں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس وقت بھی 2-3 قریب البلوغ بچیاں وہاں بیٹھی پانی بھر رہی تھیں۔ ہم ان کے قریب سے گزرے تھے۔ وہ ہمیں حیرانی اور دلچسپی بھری نظروں سے گھور کر رہ گئی تھیں۔ وہاں عموماً لوگ کلا نما گھر بناتے ہیں جن کی 4 دیواری 10-11 فٹ کے قریب ہوتی ہے۔ دیوار کے 2 مخالف کونوں میں مورچوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس 4 دیواری کے بیچوں بیچ وہ رہائشی کمرے بناتے ہیں جن کی بلندی بس اتنی ہوتی ہے کہ آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکے۔ 4 دیواری مٹی کی بنی ہوتی ہے لیکن بہت مضبوط ہوتی ہے۔ دیوار کی چوڑائی قریباً 1.5 سے 2 فٹ کے درمیان ہوتی ہے، اتنی سیدھی اور ہموار گویا اینٹوں سے چنائی کی گئی ہو۔ دیوار کو لپائی کرنے کی زحمت وہ نہیں کرتے اور دیوار کے اوپر سرکنڈے، جھاڑیاں یا اس طرح کی کوئی اور چیز رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح دیواروں کے اوپر پڑنے والا بارش کا پانی دیوار پر نہیں بہہ پاتا۔ اندرونی کمرے کچے یا پکے بلاکوں کے بنے ہوتے ہیں۔ چھتوں میں لکڑی کے بڑے بڑے شتیر استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی کی اس علاقے میں کوئی کمی نہیں ہے۔